अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मेरा नाम माहिन चौधरी है और मैं आज आपके लिए एक बहुत ही मोटिवेशनल स्पीच मुनीबा मज़ारी की जो इंग्लिश में थी, मैंने आपके लिए उर्दू में ट्रांसलेशन की है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो शेयर कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। आपको इस स्पीच में ये सुनने को मिलेगा कि सबसे पहले हमें अपनी ज़ात से प्यार करना चाहिए। हमारे लिए हमारी ज़ात सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। अगर हम अपने आप से प्यार करेंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, अपनी माली हालत को बेहतर बनाएंगे तो तभी हम दूसरों के काम भी आ सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात और मेरे प्यारे दोस्तों और जो लोग मुझे देखते हैं, मैं आज आपके सामने एक बहुत ही सादा सवाल लेकर खड़ी हूँ। क्या आप खुद से मोहब्बत करते हैं? ये सवाल शायद अजीब लगे क्योंकि आम गुफ्तगू में ऐसा सवाल अक्सर नहीं आता, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, सच्ची तब्दीली, सच्ची शिफा, सच्ची कामयाबी, ये सब उसी सवाल के जवाब से शुरू होते हैं। ये एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ हमें सिखाया जाता है कि दूसरों से मोहब्बत करो, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखो, देते रहो और देते रहो। हमें ये बावर कराया जाता है कि बेखुदी सबसे बड़ी नेकी है और यही जिंदगी को मायने देती है। लेकिन इसी रास्ते में हम कहीं ना कहीं सबसे अहम शख्स को भूल जाते हैं, खुद को। आज मैं आपसे खुद से मोहब्बत करने के बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि खुद से मोहब्बत सेल्फिशनेस नहीं है, ये खुद पसंदी वैनिटी नहीं है, ये एक बुनियाद है, क्योंकि आप खाली कप से कुछ नहीं डाल सकते। अगर आप खुद से बुलंद नहीं हुए तो आप दूसरों को कैसे बुलंद कर सकते हैं? एक लम्हे के लिए सोचें, आपने कितनी बार आईने में खुद को गलतियां नजर आती देखीं? कितनी बार आपने अपनी शक्ल, अपनी सलाहियतों या अपने फैसलों पर तनकीद की? हम अक्सर अपने सबसे सख्त नफाज होते हैं, लेकिन अगर हम खामियों पर तवज्जो देने की बजाय उन्हें गले लगाएं तो क्या होगा? अगर हम खुद की तनकीद करने की बजाय उसी लम्हे में खुद की तारीफ करें तो क्या होगा? खुद से मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि आपको कामिल होना पड़े। दर हकीकत कमाल एक अफसाना है। ये दरारें, ज़ख्म, दाग और निशानात हैं जो हमें इंसान बनाते हैं। हर खामी, हर जद्दोजहद, हर तजर्बा हमें शक्ल देता है, सिखाता है और वही बनाता है जो हम हैं। हमें अपने इन हिस्सों को भी वही मोहब्बत और हमदर्दी देनी चाहिए जो हम अपने दोस्त या अजीज़ को देते हैं। खुद से मोहब्बत का मतलब है खुद को माफ़ करना, ये तस्लीम करना कि आपने गलतियां की हैं, मगर वो गलतियां आपकी शनाख्त नहीं हैं। वो सिर्फ आपकी कहानी के चंद बाब हैं और आप अपनी ज़िंदगी के मुसन्निफ हैं। आपकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई और कलम आपके हाथ में है। खुद से मोहब्बत का मतलब है अपनी देखभाल करना, सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि जहनी, जज्बाती और रूहानी तौर पर भी। इसका मतलब है हदूद बनाना, जब ज़रूरत हो नहीं कहना, तो ऐसे लोगों के साथ रहना जो आपको ऊपर उठाएं। ये खुद के साथ मेहरबानी करना है, जैसा आप किसी और के साथ करते हैं। आप देखें, खुद के साथ हमारा ताल्लुक सबसे अहम ताल्लुक है जो हम कभी भी बनाएंगे। ये वो बुनियाद है जिस पर हर चीज़ तामीर होती है। अगर हम खुद से मोहब्बत नहीं करते तो हम दूसरों से तवक्को नहीं कर सकते कि वो हमें वो मोहब्बत दें जिसके हम हकदार हैं। हम लोगों को ये सिखाते हैं कि वो हमें कैसे ट्रीट करें, इसी तरह जैसे हम खुद को ट्रीट करते हैं। मैं जानती हूँ कि खुद से मोहब्बत करना कभी कभी मुश्किल होता है, ख़ास तौर पर जब हमारे इर्द गिर्द की दुनिया हमें मुसलसल ये बता रही हो कि हमें कुछ और बनना चाहिए। लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि इस दबाव का मुकाबला करें। समाज के मेयार को अपनी कीमत मत समझने दें। आप बिल्कुल उसी तरह काफ़ी हैं जैसे आप अभी हैं। तो मैं फिर पूछती हूँ कि आप खुद से मोहब्बत करते हैं? मुझे उम्मीद है कि जवाब हाँ होगा, मगर अगर नहीं है तो भी ठीक है। छोटे कदमों से शुरू करें, खुद से नरमी से बात करें, खुद का एहतराम करें, अपनी छोटी कामयाबियों का जश्न मनाएं, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। और सबसे बढ़कर याद रखें कि आप सिर्फ इसलिए मोहब्बत के काबिल हैं कि आप मौजूद हैं। मोहब्बत करना तमाम तरक्की और शिफा की बुनियाद है। ये एक ऐसा तस्वुर है जिसे बहुत लोग गलत समझते हैं और इसे अक्सर तकब्बुर, खुद पसंदी या खुद गर्जी समझ लेते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि खुद से मोहब्बत एक ज़रूरी तब्दीली लाने वाली कुव्वत है
جو ہماری زندگی کے ہر پہلو پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ خود کو دوسروں سے بالاتر سمجھنے یا باہر کی دنیا سے تصدیق تلاش کرنے کا نام نہیں ہے۔ یہ اپنی ذاتی قدر کو پہچاننے اور خود کے ساتھ وہی مہربانی، ہمدردی اور احترام کرنے کا نام ہے جس کے ہم مستحق ہیں۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر ہم ایک صحت مند اور مکمل زندگی تعمیر کرتے ہیں۔ اگر خود سے محبت نہ ہو تو ترقی رک جاتی ہے اور شفا تقریباً ناممکن ہو جاتی ہے۔ خود سے محبت دراصل اپنی قدر کو تسلیم کرنا ہے۔ یہ اس بات کا احساس ہے کہ ہم دیکھ بھال، قبولیت اور خوشی کے مستحق ہیں صرف اس لیے کہ ہم موجود ہیں۔ اکثر ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہماری قدر باہر سے ملنے والی تصدیق سے طے ہوتی ہے۔ والدین، دوست، ساتھی یا معاشرہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہماری قیمت ان چیزوں سے طے ہوتی ہے کہ ہم کیسے نظر آتے ہیں، کتنے کامیاب ہیں یا ہم دوسروں کو کتنا دیتے ہیں۔ لیکن حقیقی خود سے محبت کا تعلق باہر کی توقعات پورا کرنے یا کسی سانچے میں فٹ ہونے سے نہیں ہے۔ یہ اپنے آپ کو ویسا قبول کرنے کے بارے میں ہے جیسے ہم ہیں، تمام قوتوں، کمزوریوں، خامیوں اور خوبصورتی کے ساتھ۔ صرف اسی وقت جب ہم خود سے محبت کریں گے ہم شفا اور ترقی شروع کر سکیں گے، نہ صرف فرد کی حیثیت سے بلکہ بڑے معاشرے کا حصہ بن کر بھی۔ خود سے محبت ذاتی ترقی کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ ترقی اندر سے شروع ہوتی ہے۔ جب ہم خود کو قبول اور محبت کرنے لگتے ہیں تو ہم خود آگاہی اور خود بہتر بنانے کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ہم دوسروں سے تصدیق مانگنا چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے فیصلوں پر اعتماد کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ ہم تبدیلی کے ساتھ زیادہ آرام دہ ہو جاتے ہیں اور مشکلات کے سامنے زیادہ مضبوط رہتے ہیں۔ صرف اسی وقت جب ہم خود سے محبت کریں گے ہم محبت مند حدود قائم کر سکیں گے، اپنے اقتدار کے مطابق فیصلے کر سکیں گے اور اپنی ذاتی ترقی کے لیے ضروری خطرات اٹھا سکیں گے۔ اگر خود سے محبت نہ ہو تو ہم رک جاتے ہیں، غیر صحت مند رویوں، تعلقات اور عادات سے چمٹے رہتے ہیں جو ہمیں ہماری پوری صلاحیت تک پہنچنے نہیں دیتے۔ جب ہم اپنی قدر کو پہچانتے ہیں ہم خود کو بدلنے اور بہتر ہونے کی جگہ دیتے ہیں اور اپنی بہترین شکل میں ترقی کرتے ہیں۔ خود سے محبت شفا کے عمل میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ زندگی مشکلات، رنج اور دردناک تجربات سے بھری ہے جو گہرے جذباتی زخم چھوڑ سکتے ہیں، چاہے یہ کسی عزیز کی موت ہو، کسی تعلق کا اختتام ہو، کوئی صدمہ یا روزمرہ کی جدوجہد کا بوجھ۔ ہم سب کسی نہ کسی شکل میں درد محسوس کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں خود کو الزام دینا یا خود پر ترس کھانا آسان ہوتا ہے۔ ہم اپنی قدر پر سوال اٹھاتے ہیں یا یہ سوچتے ہیں کہ ہم محبت یا خوشی کے مستحق نہیں ہیں۔ لیکن شفا صرف اسی وقت شروع ہو سکتی ہے جب ہم اپنے درد کے لیے خود کو سزا دینا چھوڑ دیں اور اپنے آپ کے ساتھ وہ ہمدردی کریں جو ہم کسی دوست کے لیے کرتے ہیں۔ خود سے محبت شفا کے لیے جگہ بناتی ہے۔ یہ ہمیں بغیر فیصلے کے اپنے درد کو تسلیم کرنے کی ترغیب دیتی ہے، مشکل وقت میں اپنے ساتھ نرمی کرنے کا حوصلہ دیتی ہے اور ہمارے جذباتی، جسمانی اور ذہنی بہبود کی دیکھ بھال کے لیے ضروری اقدامات اٹھانے کی اجازت دیتی ہے۔ صرف اسی وقت جب ہم خود کو مکمل طور پر گلے لگاتے ہیں درد، خامیاں اور سب کچھ، ہم شفا کے عمل کا آغاز کر سکتے ہیں۔ خود سے محبت کی کمی ہمارے تعلقات پر بھی گہرا اثر ڈالتی ہے۔ جب ہم خود سے محبت نہیں کرتے تو ہم دوسروں سے حقیقی محبت نہیں کر پاتے۔ ہم اپنے آس پاس کے لوگوں سے تصدیق اور قبولیت تلاش کرتے ہیں، اکثر اپنی ضروریات اور خواہشات قربان کر دیتے ہیں۔ اس عمل میں ہم زہریلے تعلقات برداشت کر لیتے ہیں یا خود کو بدسلوکی کے لیے کھلا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہتر کے مستحق نہیں ہیں۔ دوسری طرف جب ہم خود سے محبت کرتے ہیں تو ہم صحت مند تعلقات کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، ہم واضح حدود قائم کرتے ہیں، اپنے احساسات اور خواہشات کو مؤثر انداز میں بیان کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ وہی احترام اور محبت کرتے ہیں جو ہم خود کو دیتے ہیں۔ خود سے محبت ہمیں یہ پہچاننے میں مدد دیتی ہے کہ ہم محبت، احترام اور دیکھ بھال کے مستحق ہیں، اور یہ ہمیں ایسے معنی خیز اور معاون تعلقات بنانے کی طاقت دیتی ہے جن میں ہمیں واقعی قدر دی جاتی ہے۔ خود سے محبت ذہنی اور جذباتی بہبود میں بھی اہم ہے۔ جب ہم خود سے محبت کرتے ہیں تو ہم دباؤ، بے چینی اور منفی جذبات کا بہتر مقابلہ کر پاتے ہیں۔ ہم اپنی قدر کو باہر کے حالات یا دوسروں کی رائے سے متعین نہیں ہونے دیتے،
اس کی بجائے ہم ایک اندرونی سکون اور مضبوطی پیدا کرتے ہیں جو زندگی کی مشکلات سے نمٹنے میں مدد دیتی ہے۔ خود سے محبت خود شک، خوف اور عدم تحفظ کا تدارک ہے۔ یہ ہمیں مثبت خود تصور پیدا کرنے میں مدد دیتی ہے، اور جب ہم غلطی کرتے ہیں یا ناکامی کا سامنا کرتے ہیں تو اپنے ساتھ ہمدردی کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ جب ہم خود کے ساتھ مہربان ہوتے ہیں تو ہم خود کی دیکھ بھال کرنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، جو ذہنی صحت کے لیے ضروری ہے۔ یہ عمل، جسے ذہن سازی، ورزش اور ایسی سرگرمیاں جن سے ہمیں خوشی ملتی ہے، ہمیں مضبوط بناتی ہے۔ اگر خود سے محبت نہ ہو تو اپنی بہبود کو ترجیح دینا یا یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہمیں آرام، حمایت یا دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ خود سے محبت ہماری خامیوں کو قبول کرنے اور گلے لگانے کی کلید ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی کامل نہیں ہے۔ ہم سب میں خامیاں، کمزوریاں اور بہتری کے شعبے ہیں، لیکن جب ہم خود سے محبت کرتے ہیں تو ہم ان خامیوں کو اپنے وجود کا حصہ مانتے ہیں۔ ہم خود کو سختی سے نہیں جج کرتے اور نہ ہی اپنی خامیوں کو دنیا سے چھپانے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ اس کی بجائے ہم اپنی خامیوں کو مہربانی اور سمجھداری سے دیکھتے ہیں۔ یہ قبولیت ہمیں سماجی معیاروں کی غیر حقیقی توقعات سے آزاد کرتی ہیں۔ یہ ہمیں بیرونی توقعات کو پورا کرنے کے دباؤ سے آزاد کرتی ہیں اور ہمیں دوسروں کے ساتھ حقیقی اور اصل رہنے دیتی ہیں۔ جب ہم اپنی خامیوں کو قبول کرتے ہیں تو ہم خود تنقید اور شرم کی بجائے خود ہمدردی اور ترقی کے لیے جگہ بناتے ہیں۔ خود سے محبت ذاتی ترقی اور شفا کی بنیاد ہونے کے علاوہ ہمارے اہداف اور خوابوں کو حاصل کرنے پر بھی گہرا اثر ڈالتی ہے۔ جب ہم خود سے محبت کرتے ہیں تو ہم اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم یہ اعتماد رکھتے ہیں کہ ہم مشکلات کو عبور کر سکتے ہیں، خطرات لے سکتے ہیں اور وہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں جو ہمارے لیے واقعی اہم ہیں۔ خود سے محبت ہمیں اپنی آرام دہ حدود سے باہر نکلنے کی ہمت دیتی ہیں اور ہمیں بہتر کرنے اور زیادہ حاصل کرنے کے لیے چیلنج کرتی ہیں۔ یہ ہمیں ناکامی یا رکاوٹوں کے سامنے پرعزم اور مضبوط رہنے میں مدد دیتی ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری قدر ہماری کامیابیوں یا ناکامیوں سے طے نہیں ہوتی۔ اس کی بجائے ہم اندرونی مقصد اور جذبے سے چلتے ہیں، نہ کہ بیرونی شناخت یا قبولیت کی ضرورت سے۔ خود سے محبت ہمارا اعتماد بڑھاتی ہے اور ہمیں اپنے خوابوں کو عزم اور جوش کے ساتھ پورا کرنے کی طاقت دیتی ہے۔ بالکل، خود سے محبت ایک متوازن اور مکمل زندگی کے لیے بھی ضروری ہے۔ روزمرہ زندگی کی مصروفیات میں پھنسنا بہت آسان ہے۔ کام، تعلقات اور ذمہ داریوں کی مانگ ہمیں بہت جلد اوور کر دیتی ہے، لیکن جب ہم خود سے محبت کرتے ہیں تو ہم توازن کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری بھلائی ہماری ترجیح ہونی چاہیے اور ہم خود کی دیکھ بھال اور خود شناسی کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ یہ اس بات کو شامل کر سکتا ہے کہ ہم وہ سرگرمیاں کریں جو ہمیں خوشی دیتی ہیں، وہ مشغلے اپنائیں جو ہماری روح کو غذا دیتے ہیں، یا جب ہم خود کو تھکا ہوا محسوس کریں تو آرام کریں۔ خود سے محبت ہمیں اپنے جسم، ذہن اور دل کے سننے کی ترغیب دیتی ہیں اور ہمیں وہ آرام اور دیکھ بھال دیتی ہیں جس سے ہم دوبارہ توانائی حاصل کر سکیں۔ صرف اسی وقت جب ہم خود سے محبت کو ترجیح دیں گے، ہم ایک ایسی زندگی بنا پائیں گے جو صرف کامیاب نہیں بلکہ معنی خیز اور مکمل بھی ہو۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں کامیابی، پیداواریت اور باہر کی تصدیق کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ خود سے محبت بھول جانا آسان ہے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جو ہمیں مسلسل بتاتا ہے کہ ہمیں زیادہ کرنا ہے، زیادہ ہونا ہے اور اپنی قیمت ثابت کرنی ہے تاکہ ہمیں محبت اور احترام ملے، لیکن یہ سوچ ایک جال ہے۔ حقیقی خوشی اور کامیابی ہماری حاصل کردہ چیزوں سے نہیں بلکہ ہم کون ہیں اور راستے میں اپنے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں اس سے آتی ہے۔ جب ہم خود سے محبت کرتے ہیں تو ہم معاشرتی معیاروں اور توقعات کے دباؤ سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنا راستہ خود منتخب کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، خود کو اصلی طور پر جینے کے قابل ہو جاتے ہیں اور اپنی منفرد خصوصیات اور تحفوں کو گلے لگا سکتے ہیں۔ خود سے محبت ایک وقتی کامیابی یا منزل نہیں، یہ ایک مسلسل عمل ہے، روزانہ کی مشق ہے جس کے لیے صبر، عزم اور خود آگاہی درکار ہوتی ہے۔ یہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر جب ہم مشکل حالات سے گزرتے ہیں یا دنیا غیر مہربان ہو، لیکن جتنی زیادہ ہم خود سے محبت کو فروغ دیتے ہیں اتنے ہی مضبوط بنتے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر موجود صلاحیت کو کھولنے، زخموں کو شفا دینے اور مقصد اور جذبے
سکون والی زندگی جینے کی کنجی ہے۔ لہٰذا آئیے ہم شعوری فیصلہ کریں کہ ہم خود سے محبت کریں، اپنی قدر کا احترام کریں اور خود سے محبت کی ایسی بنیاد بنائیں جو ہر چیلنج اور کامیابی میں ہمارا ساتھ دے۔ اپنے ذہنی، جذباتی اور جسمانی طور پر خود کا خیال رکھیں۔ یہ سادہ لگ سکتا ہے، مگر یہ ایک متوازن اور مکمل زندگی جینے کے لیے سب سے اہم اور اکثر نظر انداز کیے جانے والے پہلوؤں میں سے ایک ہے۔ روزمرہ کی ذمہ داریوں، کام کے دباؤ اور ذاتی مصروفیات کی جلدی میں ہم اپنی بھلائی کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن اپنے تمام پہلوؤں ذہنی، جذباتی اور جسمانی کی دیکھ بھال کرنا صرف ایک عیش و آرام نہیں بلکہ ایک ضرورت ہے تاکہ ہم واقعی صحت مند، زندہ دل اور معنی خیز زندگی گزار سکیں۔ جب ہم اپنی تمام جہتوں میں خود کی دیکھ بھال کو ترجیح دیتے ہیں تو ہم زندگی کے چیلنجز کو بہتر طریقے سے سنبھالنے کے قابل ہوتے ہیں، اپنے جذبوں کی پیروی کر سکتے ہیں اور اپنے پیاروں کے لیے پوری طرح موجود رہ سکتے ہیں۔ ذہنی خود کی دیکھ بھال، مینٹل سیلف کیئر، یہ بہت اہم ہے کیونکہ ہمارے خیالات اور عقائد طرز زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنی ذہنی صحت کو نظر انداز کرتے ہیں تو یہ دباؤ، بے چینی اور مسلسل اوور کی حالت پیدا کر سکتا ہے۔ ذہنی خود کی دیکھ بھال میں اپنے خیالات کو منظم کرنے کے لیے جگہ بنانا، مائنڈ فلنس کی مشق کرنا اور مثبت سوچ کو فروغ دینا شامل ہے۔ یہ اس بات کو پہچاننے کے بارے میں ہے کہ جب ہمارا ذہن تیز رفتار ہے، جب ہم فکر میں گھرے ہوئے ہیں یا جب ہم منفی سوچوں کے چکر میں پھنس جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو پرسکون اور مرکز میں لانے کے اقدامات کریں، یا دن میں چند لمحات کے لیے میڈیٹیشن، جرنلنگ، خاموشی اختیار کرنا ذہنی الجھن کو کم کرنے اور وضاحت پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جب ہم اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھتے ہیں تو ہم زیادہ مضبوطی، توجہ اور مشکلات کے سامنے سکون کے ساتھ کھڑے رہنے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں۔ جذباتی خود کی دیکھ بھال یہ بھی اتنی اہم ہے کیونکہ ہمارے جذبات ہمارے تجربات کو سمجھنے کے لیے اہم اشارے ہیں۔ ہم اکثر مضبوط یا پرسکون نظر آنے کے لیے اپنے جذبات کو دبانے یا نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ طریقہ جذباتی تھکن، کینہ اور اپنے حقیقی خود سے دوری پیدا کر سکتا ہے۔ جذباتی خود کی دیکھ بھال کا مطلب ہے اپنے احساسات کو تسلیم کرنا اور ان کا احترام کرنا، چاہے وہ مثبت ہوں یا مشکل۔ یہ اس کے لیے جگہ بنانا ہے کہ ہم محسوس کریں، پروسیس کریں اور اپنے جذبات کو سمجھیں، نہ کہ انہیں دبائیں یا غیر اہم سمجھ کر نظر انداز کریں۔ جب ہم اپنے ساتھ باقاعدگی سے چیک ان کرتے ہیں تو ہم اپنے جذباتی ضروریات کو پہچاننا سیکھتے ہیں اور ان کے مطابق اقدامات کرتے ہیں۔ یہ کسی دوست سے مدد مانگنا، اپنے جذبات کو تخلیقی انداز میں بیان کرنا یا ایسے علاجی طریقوں میں حصہ لینے کے ذریعے جو ہمیں نامکمل جذبات سے نکلنے میں مدد دیتے ہیں۔ جب ہم اپنے جذباتی صحت کا خیال رکھتے ہیں تو ہم اپنے اندر زیادہ خود آگاہی اور خود قبولیت پیدا کرتے ہیں، جو دوسروں کے ساتھ صحت مند تعلقات اور اپنے جذبات سے گہری وابستگی کی طرف لے جاتا ہے۔ اپنی جسمانی دیکھ بھال کرنا شاید خود کی دیکھ بھال کی سب سے زیادہ سمجھ میں آنے والی شکل ہے، مگر یہ کم اہم نہیں ہے۔ ہمارے جسم وہ وسیلہ ہیں جو ہمیں زندگی میں آگے لے جاتے ہیں، اور اگر ہم ان کی ضروریات کو نظر انداز کریں تو ہماری مجموعی صحت متاثر ہو سکتی ہے۔ جسمانی خود کی دیکھ بھال میں شامل ہے جسم کو مناسب غذائیں دینا، جسمانی طور پر فعال رہنا، مناسب آرام کرنا اور کسی بھی صحت کے مسئلے کو بروقت حل کرنا۔ زندگی کے مصروف ہونے پر غیر صحت مند عادات اپنانا آسان ہوتا ہے، مگر جسمانی صحت کو ترجیح دینا طویل مدت میں فائدہ دیتا ہے۔ باقاعدہ ورزش دباؤ کو کم کرتی ہے، موڈ بہتر کرتی ہے اور توانائی بڑھاتی ہے، جبکہ متوازن غذا جسمانی توانائی اور صحت وضاحت دونوں کو سہارا دیتی ہے۔ کافی نیند بھی ضروری ہے کیونکہ یہ ہمارے جسم کو دوبارہ توانائی دینے اور بحال ہونے کا موقع دیتی ہے۔ اگر مناسب نیند نہ ہو تو ہم بیماریوں کے لیے زیادہ حساس ہو جاتے ہیں اور ہماری ذہنی اور جذباتی صحت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ جسمانی خود کی دیکھ بھال کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اپنے جسم کی بات سنیں جب وہ ہمیں آرام یا طبی توجہ کی ضرورت بتا رہا ہو۔ جسمانی تکلیف کو نظر انداز کرنا یا خود کو بہت زیادہ دباؤ میں رکھنا طویل مدت میں نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ یہ تینوں جہتیں ذہنی، جذباتی اور جسمانی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں
اور ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہیں۔ جب ہم ایک علاقے کا خیال رکھتے ہیں تو اس کا مثبت اثر دوسروں پر بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر باقاعدہ جسمانی سرگرمی نہ صرف جسم کو مضبوط کرتی ہے بلکہ ذہنی وضاحت بھی بڑھاتی ہے، اور اینڈروفنز جسم کے قدرتی خوشی کے ہارمونز جاری کر کے جذباتی صحت کو بہتر بناتی ہے۔ اسی طرح مائنڈ فلنس کی مشق یا جذباتی پروسیسنگ ذہنی دباؤ کو کم کر سکتی ہے اور جسمانی رد عمل جیسے اضطراب کو بھی کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اگر ہم کسی ایک پہلو میں عدم توازن محسوس کریں تو اس کا اثر باقی پہلوؤں پر بھی پڑتا ہے۔ اگر ہم اپنی ذہنی صحت کو نظر انداز کریں تو یہ جسمانی تھکن اور جذباتی عدم استحکام کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اگر ہم اپنی جذباتی صحت کو نظر انداز کریں تو ہم ذہنی توجہ میں مشکل محسوس کر سکتے ہیں یا جسمانی علامات جیسے سر درد یا تناؤ محسوس کر سکتے ہیں۔ اس لیے خود کی دیکھ بھال کو ایک اہم، مکمل اور جامع طریقے سے اپنانا چاہیے جس میں ہماری زندگی کے تمام پہلوؤں کو برابر توجہ اور دیکھ بھال ملے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ خود کی دیکھ بھال خود غرضی نہیں ہے۔ اس کے برعکس جب ہم خود کا خیال رکھتے ہیں تو ہم دوسروں کے لیے زیادہ بہتر طریقے سے موجود رہ سکتے ہیں۔ جب ہم ذہنی، جذباتی اور جسمانی طور پر صحت مند ہوں گے تو ہمارے پاس دوسروں کی مدد کے لیے توانائی، صبر اور ہمدردی بھی ہوگی۔ ہم اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں زیادہ مؤثر بن جاتے ہیں اور روزمرہ زندگی کی مانگوں کو بہتر طریقے سے سنبھال پاتے ہیں۔ خود کی دیکھ بھال کے لیے وقت نکال کر ہم اپنے کے لیے ایک مضبوط بنیاد بناتے ہیں جو ہمیں زندگی کے چیلنجز کے سامنے زیادہ حاضر، زیادہ مرکوز اور زیادہ مضبوط بناتی ہے۔ خود کی دیکھ بھال کا ایک اور اہم پہلو حدود، باؤنڈریز کا تعین ہے۔ اکثر ہم اس لیے اوور ویلمڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمیں دوسروں کے ساتھ نہیں کہنا مشکل ہوتا ہے یا ہم حدیں نہیں بنا پاتے، چاہے وہ کام کی جگہ پر ہو، تعلقات میں ہو یا سماجی ذمہ داریوں میں۔ واضح حدود بنانا ہماری ذہنی، جذباتی اور جسمانی بھلائی کے لیے ضروری ہے۔ جب ہم حدود نہیں بناتے تو ہم برن آؤٹ اور کینہ کے خطرے میں آ جاتے ہیں۔ جب ہم ضروری ہونے پر نہیں کہنا سیکھتے ہیں تو اپنے وقت اور توانائی کی حفاظت کرتے ہیں، تو ہم یقینی بناتے ہیں کہ ہمارے پاس خود کی دیکھ بھال کرنے اور وہ چیزیں کرنے کے لیے کافی وقت باقی ہے یا کافی جگہ باقی ہے جو ہمیں خوشی اور تکمیل دیتی ہے۔ حدود سختی یا بے رحمی کے بارے میں نہیں ہوتی، یہ ہماری اندرونی سکون کی حفاظت اور اپنی بہترین خودی کو برقرار رکھنے کے بارے میں ہے۔ خود کی دیکھ بھال ایک ہی طریقے سے ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی۔ جو کسی ایک شخص کے لیے کام کرتا ہے ضروری نہیں دوسرے کے لیے بھی کام کرے۔ اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ہم وہ خود کی دیکھ بھال کے طریقے تلاش کریں جو ہمیں بطور فرد سب سے زیادہ مناسب اور خوشگوار لگیں۔ کچھ لوگوں کو تنہائی میں سکون ملتا ہے جبکہ کچھ لوگ اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزار کر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کچھ لوگ یوگا یا دوڑ جیسی جسمانی سرگرمیوں کو ترجیح دیتے ہیں جبکہ کچھ لوگ تخلیقی اظہار یا روحانی مشقوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ کلیدی بات یہ ہے کہ خود کی دیکھ بھال کو زندگی کا مستقل اور شعوری حصہ بنائیں۔ یہ کامل روٹین تلاش کرنے کے بارے میں نہیں بلکہ ایسی سرگرمیوں کے لیے وقت نکالنے کے بارے میں ہے جو ہمارے ذہن، جسم اور دل کو اس انداز سے غذا دیں جو ہمیں اچھا لگے۔ ذہنی، جذباتی اور جسمانی خود کی دیکھ بھال کو ترجیح دے کر ہم ایک زیادہ مضبوط مرکز اور اپنے حقیقی خود کے مطابق زندگی بناتے ہیں۔ ہم ایسے اوزار پیدا کرتے ہیں جن کی مدد سے ہم زندگی کے چیلنجز کو مہارت اور وقار کے ساتھ سنبھال سکتے ہیں اور ہم زیادہ خوشی، تکمیل اور سکون محسوس کر سکتے ہیں۔ خود کی دیکھ بھال کا عمل کبھی کبھی کرنے والی چیز نہیں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہونے چاہیے۔ جب ہم خود کی دیکھ بھال کو ترجیح دیتے ہیں تو ہم یہ بات مانتے ہیں کہ ہم محبت، توجہ اور دیکھ بھال کے مستحق ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ خود کا خیال رکھنے سے ہم دوسروں کا بہتر خیال رکھ سکتے ہیں اور اپنے آس پاس کی دنیا میں مثبت حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اپنی صلاحیت پر ایمان رکھیں، یہ ہر کامیابی اور ہر بڑی تبدیلی کی بنیاد ہے۔ ہماری زندگی کے حالات، ہمارے اندر کے شک کی آوازیں یا دوسروں کی رائے ہمیں محدود محسوس کروا سکتی ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے بیانیے کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں اور ہم کتنی دور جا سکتے ہیں۔ یہ بیانیے اکثر ہمیں محدود کر دیتے ہیں اور ہمیں ایک ایسے باکس میں بند کر دیتے ہیں
جو ہماری صلاحیت کو ماضی کے تجربات، دوسروں کی توقعات یا ہماری ناکامیوں کی بنیاد پر متعین کرتا ہے۔ لیکن حقیقی ترقی اس بات سے آتی ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہماری صلاحیت ان بیرونی عوامل سے متعین نہیں ہوتی۔ ہماری صلاحیت ایک اندرونی، بے حد اور مسلسل بڑھتی ہوئی چیز ہے۔ جب ہم اپنی صلاحیت پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم خود کو بڑے خواب دیکھنے، زیادہ بلند اہداف رکھنے اور اعتماد کے ساتھ چیلنجوں کا سامنا کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اپنے آپ پر ایمان رکھنے کا مطلب تکبر یا حد سے زیادہ خود اعتمادی نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہمارے اندر موجود شاندار طاقت اور امکانات کو پہچاننے کا نام ہے۔ یہ اس بات پر اعتماد کرنے کا نام ہے کہ ہم اپنے بارے میں اکثر جو قدر دیتے ہیں اس سے کہیں زیادہ کے قابل ہوتے ہیں۔ اپنی صلاحیت پر ایمان رکھنے سے ہم خود لگائی ہوئی حدود سے آزاد ہو جاتے ہیں اور اپنے خوابوں کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے ضروری اقدامات اٹھاتے ہیں۔ اس ایمان کو بڑھانے کا ایک طاقتور طریقہ ذہنیت بدلنا ہے۔ اکثر ہماری صلاحیت کو سمجھنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ناکامی کا خوف ہوتا ہے۔ ہم خطرات لینے سے گریز کرتے ہیں کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ ہم ناکام ہو جائیں گے یا کافی اچھے نہیں ہیں۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم یاد رکھیں، ناکامی کامیابی کا مخالف نہیں ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ ناکامی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نااہل ہیں یا ہماری صلاحیت نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے کہ ہم سیکھ رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں۔ سب سے کامیاب لوگ وہ نہیں ہوتے جو کبھی ناکام نہ ہوں، بلکہ وہ ہوتے ہیں جو اپنی ناکامیوں کے باوجود چلتے رہتے ہیں اور ناکامیوں کو شکست نہیں بلکہ سبق سمجھتے ہیں۔ اپنی صلاحیت پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ سمجھنا ہے کہ ہر رکاوٹ ایک موقع ہے اپنی صلاحیت کو بہتر بنانے، مضبوطی پیدا کرنے اور بڑھنے کا۔ ہمیں موازنہ چھوڑنا ہوگا۔ اس دنیا میں جہاں سوشل میڈیا اور مسلسل پیغامات یہ بتاتے ہیں کہ کامیابی کیسی لگتی ہے اور معاشرتی دباؤ ہوتا ہے، ہمیں خود کو دوسروں سے موازنہ کرنا آسان لگتا ہے۔ ہم کسی اور کی کامیابی دیکھ کر سوچتے ہیں، میں ایسا کیوں نہیں کر سکتی، یا میں اس جتنی باصلاحیت نہیں ہوں۔ موازنہ خوشی اور خود اعتمادی کا چور ہے۔ ہر کسی کا سفر منفرد ہوتا ہے اور ہماری صلاحیت کسی اور کی کامیابی سے محدود نہیں ہوتی۔ ہم جو سطح پر دیکھتے ہیں وہ عموماً پوری کہانی نہیں ہوتی، وہ سالوں کی محنت، قربانیاں، ناکامیاں اور مشکلات جو اس شخص نے برداشت کی وہ نظر نہیں آتی۔ دوسروں سے موازنہ کرنے کی بجائے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمارا راستہ ہمارا اپنا ہے اور ہماری صلاحیت منفرد اور قابل قدر ہے۔